नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी और अल्लाह के करम से जो है सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगी। तो बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों की और ख़ास करके लड़कियों की जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फरमाइश थी और उनका कहना था, और वो अक्सर आकर के मुझसे ये पूछती थीं और पूछती हैं, और अक्सर जो है वो बच्चियाँ इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो इधर उधर सर्चिंग कर रही होती हैं, इधर उधर ढूंढ रही होती हैं। वो चाहती हैं कि कोई ऐसा जो है वो मुआज़ा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि वो जो काज करना चाह रही हैं वो चीज़ उनको मिल जाए। तो उन्हीं की इन प्रॉब्लम्स को देख के, इन मसाइल को कि वो गलत रास्तों पे जाएं, गलत राहों पे जाएं, गलत लोगों के हाथ में पड़ें, या वो छुप छुप के अपनी फ्रेंड्स भी ज़ाहिर है उन्हीं की एज की होती हैं, उनको भी इतना नहीं पता होता है, तो उनके हाथों में जाने और गलत लोगों के पास जाने और गलत तरीके से जो है वो आपने गलत काम करने या गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि मैंने कहा मैं पब्लिक कर दूं इस अमल को, और इस अमल को जो है मेरे सारे वो बहनें और भाई जो वाकई सीरियस हैं और जेन्युइन हैं और वाकई वो विलिंग हैं और ऐसा करना चाहते हैं, तो वो जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में हैं तो वो इस अमल को कर सकते हैं। उनको इसकी इजाज़त है, बजाय इसके कि वो गलत रास्तों पे, गलत अमलियात में या गलत चक्करों में पड़े। इससे बेहतर है कि वो लीगल और जायज़ तरीके को अपनाएं। देखें, सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने जायज़ और लीगल तरीक़ों को इख्तियार करना है, हलाल रास्ते को सिलेक्ट करना है। देन आपने अगर तो वो चीज़ आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फ़बेहा व नेमा, और अगर वो नहीं मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी कभी थी ही नहीं। मेरे ख़्याल में कि आप लोगों में से कुछ लोग इस बात को समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है समझ नहीं कर पाए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आज अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को देखें, अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसे नहीं है कि वो आपको किसी भी काम करने से मना करें या आपको मना किया गया है। अल्लाह ने एक तरीका बता दिया है, एक सलीका बता दिया है, एक फॉर्मेट बता दिया है, एक फार्मूला बता दिया है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे कैसे गुजारना है। अल्लाह के नज़दीक भी ये नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। अगर आप, और अल्लाह ने इसका तरीका भी अपनी किताब में रख दिया है, अगर आप जायज़ तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं और वाकई आप एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं और एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे से विलिंग हैं, तो आप अल्लाह की मदद हासिल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और आपको दुनिया की कोई ताकत जो है एक होने से नहीं रोक सकेगी। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको एक वाक़या सुनाऊंगी, और एक ऐसा भी वाक़या सुनाऊंगी कि जो कि मेरे पास एक बच्ची आती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी, उसके बारे में बताऊंगी। अगर तो टाइम बचा तो मैं उसके बारे में बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं वो वाक़या आपको आपकी मोटिवेशनल के लिए जो है आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाती हूँ। वो वाक़या ये है कि एक लड़का एक लड़की जो है आपस में मोहब्बत करने लगे। लड़के का घर जो है लड़की के घर के बिल्कुल सामने था। जैसा कि होता है कि आमने सामने फ्लैटों में, आमने सामने घरों में आना जाना, मिलना मिलाना, ये सब सिलसिला था। इस तरह वो लड़की भी उसको पसंद आ गई, वो लड़का भी बहुत सीरियस था, लड़की भी बहुत सीरियस थी, बहुत जो है वो एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करने वाले थे, विलिंग थे। लेकिन क्या हुआ कि जब लड़के ने जेन्युइन तरीके से अपना रिश्ता अपने वालिदैन को भेजा लड़की के घर, तो लड़की के वालिद साहब ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे से बेटे का रिश्ता कबूल नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता।
وہ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت جتن کیے، بہت منتیں کی، سب کچھ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ہوتا ہی ہے، لوگ کرتے ہی ہیں۔ لڑکے نے ہر طریقے سے اپنی اس آدمی کو، لڑکی کے والد کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنے بارے میں جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آخر تک راضی نہیں ہوئے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن اس کو کسی نے، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، روتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، دن میں جاگتا تھا، ہر وقت اس کے ذہن میں بس یہی تھا کہ کسی طریقے سے اس لڑکی کو حاصل کر لوں، اس لڑکی کا حصول بس اس دن رات اس کا جو ہے وہ مقصد بن گیا تھا۔ پھر ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ وہ مسجد گیا اور نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور وہ وہاں پہ بیٹھا رو رہا تھا، تو مسجد میں ایک مولانا جو تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھ کر کے اس سے پوچھا، وہ اصل میں بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا وہ لاہور سے ان کا تعلق تھا، ان کا نام تھا مولانا اشرف لاہوری۔ تو وہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کافی سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، میں نے بھی ایک واقعہ کتابوں میں ہی پڑھا ہے، اسی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ہمارے بھی جو شیخ وغیرہ تھے انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا، یہ واقعہ سنایا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ مولانا اشرف لاہوری صاحب بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی سرچ کرنے بیٹھ جائے کہ مولانا اشرف لاہوری صاحب، شاید ان کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، لیکن وہ حیات نہیں ہے، کافی سال پرانی بات ہے، یہ واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر سے پڑھا گیا ہے، اور ہمیں بھی ہمارے اساتذہ کرام نے بتایا تھا۔ تو آگے کے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ وہ مولانا کے پاس گیا اور ساری اپنی جو ہے رام کہانی، اپنی کتھا سنائی، تو مولانا نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی ساری بات سن کر کے جو کہ وہ ولی تھے، ان کے دل میں القاء ہو چکا تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا من جانب اللہ کے لڑکا یہ واقعی صحیح ہے، اور یہ صحیح طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز طریقے سے اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط نہیں تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ جا بیٹا جا، یہ لڑکی تجھے ہی مل کے رہے گی، یہ تیری ہے، اور اس کو تیرے علاوہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ لڑکا جو ہے اس نے بہت ان سے کہا کہ انہوں نے نہ کوئی تعویذ دی، نہ کوئی دعا دی، نہ کچھ کیا، بس انہوں نے یہ دعا دے دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا، یعنی اولیاء کرام کا اور علماء کرام کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی بات سن کر کے اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو اگلا بندہ جو ان کے سامنے اپنا مسئلہ، اپنی کتھا سنا رہے یا بتا رہا ہے، تو آیا یہ فیئر ہے یا نہیں ہے، جینین ہے یا نہیں ہے، یا یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی اللہ پاک ان کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے چلا گیا اور جو ہے وہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بالآخر تیار نہیں ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ اس لڑکی کے والد نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس طریقے سے والد کو راضی کرے۔ لیکن پھر وہ مولانا کے پاس گیا، مولانا نے بس یہی ایک جملہ کہا کہ جا بیٹا، وہ تیری اور تیری ہی رہے گی، تو پریشان نہ ہو، وہ تجھ کو مل کے رہے گی۔ پھر وہ لڑکا واپس آ گیا۔ اس طرح کافی مرتبہ جانا آنا رہتا رہا۔ وہ بڑا پریشان بھی ہوتا، جھنجھلاتا بھی کہ مولانا کے پاس جاتا ہوں تو یہ صرف تسلی دے کے مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ لڑکی کی شادی شروع ہو گئی، اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور وہ لڑکا جو ہے جس دن مطلب ان تمام بہت زیادہ دکھ میں تھا، کرب میں تھا، رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ بالآخر شادی کا دن آ گیا اور شادی ہو گئی اور نکاح ہونے لگا۔ پھر وہ مولانا کے پاس گیا، مولانا نے کہا یہ لڑکی تیری ہے، تیری ہی رہے گی، تو پریشان نہ ہو، بس تو اللہ پر یقین رکھ۔ پھر کیا ہوا، آخر میں یہی ہوا کہ وہ لڑکا پریشان ہوتا رہا، وہ سارا وقت اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہوا، اس لڑکی کی شادی کو دیکھتا رہا۔ بالآخر رخصتی کا وقت ہو گیا اور وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھنے کے قریب ہی تھی کہ وہ لڑکا جو ہے اس کو رخصت کرا کے لے جانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو تھے اور وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، سسک رہا تھا کہ اب تو کچھ بھی مطلب آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اتفاق دیکھیں، اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، تکوینی امور اور جو مولانا کی دعا تھی کہ جا وہ لڑکی تیری ہے، تیری رہے گی اور تجھے ہی ملے گی، اب اللہ نے اس بات کو ثابت کیا، کیونکہ وہ ولی تھے
انہوں نے اللہ نے کیا کیا کہ لڑکے کے سے جب کہا گیا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو لڑکے کو لڑکی کے والد کا یہ کہنا جو ہے وہ ایسا برا لگا کہ وہ غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح بات جو ہے کوئی بات نہیں تھی لیکن وہ بات اس کو ایسی بری لگی، یہ اللہ کے تکوینی امور تھے کہ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں اس شادی کو ختم کرتا ہوں، اور وہ شادی ختم کر کے اور بارات واپس چلی گئی، اور وہ لڑکا کھڑا حیران رہ گیا، سارے محلے والے، سارے گھر والے، سارے خاندان والے سب دیکھ کر کے حیران پریشان شرجت، اور جو ہے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی منٹوں میں آنن فانن بالکل لڑکی گاڑی میں بیٹھ رہی ہے، لڑکا گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اور اس میں بالکل شادی ختم ہو گئی، اور وہ لڑکا اور وہ اس کے گھر والے اور اس کا خاندان بارات لے کے واپس چلے گئے۔ وہ لڑکی کا والد جو سامنے کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں اور تم میری عزت رکھ لو۔ وہ لڑکا تو حیران پریشان رہ گیا کہ وہ والد جو سخت تھے، جو انہوں نے اس کو دھتکارا تھا، برا بھلا کہا، گالیاں دی، اس کو مارا پیٹا، آج اس کے آگے قدموں میں گرے پڑے ہیں، اس سے رو رہے ہیں، اس سے اپنی عزت کی اور اپنی بیٹی سے شادی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس طرح پھر ان لوگوں کی شادی ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے اگر بچیاں یا بچوں میں سے جو بھی ہیں سیریس ہیں، جینین ہیں، تو پلیز اپنے گھر والوں کو بولیے، ان کو انوالو کیجئے، اور سارے لیگل طریقے سے سارے اچھے راستے اختیار کریں۔ سب سے پہلے اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑ لیں، اللہ سے جب آپ کا تعلق بنے گا تو اللہ پاک خود بخود راستے بنا دیں گے، راہیں کھل جائیں گی، اور آپ کے لیے ملنا، آپ کا نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، اور آسان ہو جائے گا، عافیت ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی۔ کوئی کتنا بھی منع کرے، کوئی اتنا بھی فرعون بنے، ہٹلر بنے، راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، لیکن ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے کنیکشن جوڑ لیا، اگر اللہ سے لنک بنا لیا، اگر اللہ سے تعلق بنا لیا، تو اللہ ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ کے لیے راستوں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ نے تو خود قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کسی کو پسند کرے تو جائز اور حلال طریقے سے وہ اپنے والدین کو انوالو کرے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بڑوں کو، اور پھر وہ نکاح کر لے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے بجائے اس کے کہ میں نے کہا بہت ساری بچیاں ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، غلط مولویوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، غلط عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، غلط چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، غلط عملیات کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ان کے ذہن جو ہے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، تو خدارہ غلط سلط چیزوں میں پڑھنے کے بجائے، غلط سلط وظائف کرنے کے بجائے، الٹی سیدھے عاملین کے پاس جانے کے بجائے، آج آپ کو میں اتنا بہترین اور اتنا مجرب عمل دے رہی ہوں کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر کے، میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ جینین ہیں، سچے ہیں، اور واقعی سچا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، تو آپ کی محبت آپ کو ضرور مل کے رہے گی، لیکن بصورت دیگر کے آپ کا یقین اللہ سے ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر دیکھیں اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اگر آپ نے سب کچھ کیا، حلال طریقہ اختیار کیا، اپنے والدین کو ایک دوسرے کے گھر بھیجا، والدین کو انوالو کیا، اور صحیح طریقے سے آپ نے جو ہے ایک لمٹ کے اندر، ایک باؤنڈری کے اندر رہ کر کے آپ نے سچی محبت کی ہے، ایک دوسرے سے پیار کیا ہے، اور پھر اللہ سے تعلق جوڑا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، اگر وہ آپ کے قسمت میں ہیں، آپ کا ملنا ایک دوسرے سے، تو ضرور اللہ پاک غیب سے انتظام کر دیں گے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکا اور لڑکی آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ فی الحال جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں، لیکن آگے جا کے آپ کی بنے نہ، اور آپ ٹوٹ جائیں یا آپ بکھر جائیں، تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو قادر ہے، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریے گا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ عمل بتایا، میں سچا ہوں، میں سچی ہوں، میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیجئے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہیں تو میرے لیے آسان بنا دیجئے، ممکن بنا دیجئے۔
دیجئے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ان کی محبت، ان کی چیزیں میرے دل سے نکال دیے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہوں گے تو اللہ راستے بنا دیں گے، آپ کو ایک کر دیں گے، اور اگر بہتر نہیں ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں آگے جا کے ٹوٹنے کا امکان ہو، بچھڑنے کا امکان ہو، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، مار کٹائی کرے، بے عزتیاں کرے، تو اس خاندانوں کو ختم کرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر تو بہتر ہے تو فیصلہ فرما دیجئے، اگر بہتر نہیں ہے تو ہٹا دیجئے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اگر آپ بہتر ہیں، جینین ہیں، تو پھر آپ کا ہو جائے گا کام۔ لیکن اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو آپ کا کام نہیں ہوگا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اور یہ آپ کا تھا ہی نہیں، یا یہ آپ کی تھی ہی نہیں، اور پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ آپ کو اس سے بہتر دیں گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، حضرت ابو سلمہ اور ان کے ام سلمہ کا واقعہ بھی ہے کہ کس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے اگر جو کوئی پہلے مر جائے گا تو ہم اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو نکاح، اللہ کے نبی نے کوئی پتہ چلتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کو بتا دیتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، تو وہ اس دعا کو پڑھتی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں، اور ابو سلمہ سے زیادہ اچھا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اس عمل کے ذریعے آپ کی محبت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، لیکن تمام جائز طریقے اختیار کریے گا، اللہ سے تعلق اور کنیکشن جوڑ لیجئے گا اور جوڑے رکھیے گا، اور اگر نہیں ملتا ہے تو یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اور یہ آپ کی تھی ہی نہیں، یا یہ آپ کا تھا ہی نہیں، آپ پھر اس کو چھوڑ دیجئے گا، اور اللہ آپ کے لیے غیب سے اس سے بہتر کا انتظام فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہیں۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی، تکلیف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے کہ اگر آپ نے یہ عمل بالکل سچے دل کے ساتھ کیا ہے اور دل جمعی کے ساتھ کیا ہے، اور میری اپنی ان بہنوں سے گزارش ہے جن کی بچیاں جوان ہیں اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ بچی کا کہیں انٹرسٹ ہے، کہیں ذہن ہے، تو خدا را ان کو ان کی دوستوں کے غلط سلط عاملوں کے پاس، ان کے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچائیے۔ آپ خود ان کی ہیلپ کر دیجئے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں میری بیٹی صحیح ہے، یا آپ نے اس لڑکے سے مل لیں، اگر وہ لڑکا صحیح ہے، اس کے گھر والے، اس کی فیملی صحیح ہے، تو پھر آپ اپنی بچی کو یہ عمل خود بتائیں، بجائے اس کے کہ وہ غلط طریقے سے غلط عملیات کی دنیا میں جائے اور غلط چیزوں کو کرے، اور پھر اپنا اور آپ کے لیے بھی پرابلم کا باعث بنے، اپنا ذہن خراب کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو خود کر لیں، اور پھر دیکھیے گا آپ انشاءاللہ اگر تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، سچی ہیں، تو آپ کے حق میں ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی آئی ہے تو سمجھ لیجئے گا، ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا پروسیس سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں بتا رہی ہوں آپ نے ویسے ہی یہ عمل کرنا ہے، ویسے ہی اس دعا کو پڑھنا ہے، جو اس کی تعداد ہے اس تعداد میں نہ آپ کو ایک نمبر نیچے کرنا ہے، نہ ایک نمبر کم کرنا ہے، نہ اوپر کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کرنا ہے، جس نماز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اس نماز کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی ہے، کوئی کمی نہیں کرنی ہے، جیسا آپ کو بتایا گیا ہے۔ دعا میں آپ نے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو فیصلہ فرما دیجئے، ہمیں ملا دیجئے، ہمیں ایک کر دیجئے، ہمارا نکاح کروا دیجئے، آسان کر دیجئے، اور عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اور اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو چونکہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ باطن کو دیکھنے والے ہیں، تو آپ اس کو ہم سے دور کر دیجئے۔ دونوں باتوں سے، طریقے سے، سلیقے سے، جو بتایا جا رہا ہے، جو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، اپنا طریقہ نہیں اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیے، ویڈیو کو
کو لائک کو شیئر کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، اور اگر ایڈمیشن لینے کا موڈ ہے تو ایڈمیشن لے لیجئے۔ آپ تجوید سے قرآن سیکھ لیجئے، یہ وقت ہے آپ کا سیکھنے کا، معلومات کرنے کا، اپنی ڈائریکشن کو صحیح کرنے کا، تفسیر پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، فقہ پڑھنے کا، عربی زبان سیکھنے کا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل، بہت زیادہ فروٹفل ہونے والی ہے۔ آپ کا یہ علم آپ کو بہت اوپر تک لے کے جائے گا۔ اللہ آپ کو جیسے صحابہ اکرام کو چمکایا تھا، علم حاصل کرنے سے آپ کو بھی چمکائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب میں آپ کو آپ کا عمل بتا دیتی ہوں، عمل دکھا دیتی ہوں۔ آپ اس عمل کو دیکھ لیجئے، آپ اس عمل کو سمجھ لیجئے کہ یہ کس طریقے کا عمل ہے اور کیسے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھ لیجئے اس عمل کو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ یہ عمل کیا ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں کلیئر کر کے، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، 450 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ 450 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 450 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 449 نہیں کرنا، 451 نہیں کرنا ہے۔ 450 کی تعداد ہے تو اسے ہی پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اور جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا، کم از کم آپ نے 3 مہینے تک اس عمل کو کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ناغے کے ایام کو بعد میں پورا کر لینا ہے، لیکن بالکل دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 405 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے آگ کا جلنا ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اور یہ کسی بھی کام کے لیے، اگر آپ یہ اسپیشلی اگر کوئی ایسا کام ہے جو مشکل ترین ہے اور جس کے اندر رکاوٹیں ہیں اور وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ نے اس کام کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کر لیجئے گا، یہ جائز طریقہ ہے، لیگل طریقہ ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کر لیجئے گا، تاکہ وہ لوگ بھی غلط وظائف کے اندر، غلط عملیات کے اندر، غلط چیزوں کے اندر نہ پڑے۔ میرا کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو بچانا ہے۔ ہم لوگ ایک ایتھینٹک عالم دین ہیں، ہم نے ایک ایتھینٹک اداروں سے، ایتھینٹک علماء کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ ہم آپ کو وہی چیزیں آگے کوٹ کر رہے ہیں، آپ کو میسج دے رہے ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث سے سیکھی ہیں، جو ہم نے قرآن اور حدیث سے حاصل کی ہیں۔ آپ کو یہ قرآن کی آیت ہے، آپ چاہیں تو اس کو قرآن کے اندر بھی تلاش کر لیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کو سرچ کر لیں۔ یہ کوئی ایسا ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو جو ہے کنفیوز کرنے والی ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں بھی سمجھ میں آئی ہے تو سمجھ لیجئے گا، باقی آپ کی مرضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔